नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सूरह बकरा की आयत नंबर 188 से वला ताकुलू और ना खाओ अम्वालकुम माल तुम बैनकुम आपस में बिल बातिली झूठ के साथ वतुदलु बिहा और ना ले जाओ उनको इलल हुकामी हाकमों की तरफ लिताकुलू ताकि खाए फरीकन एक ग्रोह मिन अम्वालिन नासी खाता है ग्रोह माल लोगों का बिलिस्मी गुनाह के साथ और तुम तालमून जानते हो कि आपस में एक दूसरे के माल ना हक ना तुम खाया करो झूठ के साथ और फिर झूठे मुकदमे बनाकर उनको हाकमों की तरफ यानी जजेस की तरफ ना ले जाया करो। वक्त के साथ साथ जज भी होते हैं, काजी भी होते हैं। तो इस तरह आपस के माल यानी एक दूसरे का जो हक बनता है एक दूसरे पर, बहुत सारे हकूक होते हैं। वालदैन के हकूक हैं, मियाँ बीवी के हकूक हैं, औलाद के हकूक हैं, बहन भाइयों के हकूक हैं, रिश्तेदारों के हकूक हैं, जदाद के हिस्से हैं, वरासत के हैं। कोई भी मामलात हैं, किसी भी तरह के केस बन जाते हैं, चोरियों के, डकैतियों के, कत्लों के, जिस तरह का भी, तो उसमें जो कोई रिश्वत खाता है, माल लेता है, वकालत की ज़द में, जजेस की शक्ल में या किसी भी तरह गलत मुकदमे के साथ या छोटे बच्चों का, यतीम बच्चों का हक मार के, जिसका हक बनता है उसका हक मार के, तो ये सख्त गुनाह है। और फिर इन मामलात को तुम खुद जानते हुए अदल इंसाफ नहीं करते बल्कि झूठी रिश्वतें लगा के झूठे काजी मुकर्रर करते हो, तो ये एक गिरोह ऐसा है कि जो लोगों का माल खाता है और गुनाह के साथ, और तुम जानते हो कि ये ऐसा गुनाह है कि सब जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमने ये गलत काम किया है, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जानबूझकर वैसा करते हैं, तो ऐसा काम सख्त गुनाह है। किसी का हक मारना, हक कभी माफ नहीं किया जाएगा। क़यामत का दिन होगा तो एक बंदे के पास अगर कितनी भी नेकियां होंगी, तो अगर किसी ने उसने जितनी नेकियों के अंबार जमा कर लिए लेकिन किसी का हक मारा होगा, तो जो हकदार जिसका हक मारा हुआ है उसके पास ज्यादा नेकियां नहीं हैं, लेकिन अब हक उसका मारा गया है, तो वहां मुतालबा किया जाएगा जो नेक लोग हैं, नेक अमाल जमा किए उसने, लेकिन उसने किसी का हक मारा है, तो अब उस बंदे से वो कहेगा कि वो जो हक मैंने मारा है तू मुझे माफ कर दे। वो माफ नहीं करेगा, वो कहेगा मैं खुद इस वक्त परेशान हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। अब हक देने के लिए ना उसके पास ना पैसा है, ना जमीन है, ना जगीर जदाद, कुछ भी तो नहीं है उसके पास। क़यामत का दिन है, लेकिन वो माफ नहीं करेगा। तो जब वो माफ नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? फिर उसकी सारी नेकियां गबन हो जाएंगी। वो सारी नेकियां उस हकदार के पलड़े में डाल दी जाएंगी कि जिसका उसने हक मारा था, क्योंकि अब वो हक और कोई किसी सूरत तो दे नहीं सकता। अब उसके पास वो जो नेकियां हैं, इबादतें हैं, रियाजतें हैं, वो सारी उसको देना पड़ेंगी, और वो सारी उसके पास चली जाएंगी जिसका हक मारा उसने, और वो उसके पास नेकियां जमा हो जाएंगी। इस तरह वो जन्नती हो जाएगा। क्योंकि किसी बंदे का हक, रब ने फरमाया जिसका भी हक है वो बंदा खुद उसको माफ करे, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है और तुम जानते हो और जानना चाहिए। यसलूना का अनिल अहिल्लत कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, लोग आपसे पूछते हैं सवाल कि ये चांद क्या है, चांद के बारे में सवाल करते हैं। ये चांद क्या है? कभी ये बहुत बारीक नजर आता है शुरू से, फिर बढ़ने लगता है, फिर बढ़ते बढ़ते ये फिर पूरा हो जाता है, फिर ये घटने लगता है, फिर कम होने लगता है, तो फिर गैब होता है, फिर तलू होता है। तो ये क्या है? ये इससे का मतलब क्या, हमें कुछ पता चले। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया,
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ یہ تمہارے لیے وقت کی علامتیں ہیں کہ تم ان سے اپنا وقت معلوم کرو، تاریخیں معلوم کرو، تاریخوں کے حساب سے۔ یہ اسلامی تاریخیں ہیں کہ یہ چاند کی آج 1 تاریخ یا 2، جس طرح ہم چاند کی تاریخ کے حساب سے ہی جو ہم کام کرتے ہیں، اسلامی کام ہمارے چاند کی تاریخ کے حوالے سے ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہمارے باقی سارے کام بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہوں تو کیا ہی اچھا ہے۔ مثلاً ہم حج کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے چاند کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو چاند کو کی تاریخ کے حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچے کی ولادت کے حوالے سے بھی ہر ایک ڈیٹ جو ہے وہ ہم چاند کی تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو چاند کی تاریخ کے حوالے سے ہم عبادات کی جو خاص طور پر راتیں ہیں، تہوار ہیں، شب قدر ہے، شب داریاں ہیں، ان کا جو تعین کرتے ہیں وہ بھی ہم چاند کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں اور یہ وقت بتاتا ہے، چاند جو ہے یہ وقت بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ اسی طرح للناس والحج، لوگوں کے لیے اور حج کے طریقے بتاتا ہے، یعنی حج کے طریقے بھی مقرر کرتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ اور یہ بھلائی نہیں ہے کہ آؤ تم اپنے گھروں میں اس کی پشتوں سے، لیکن بھلائی یہ ہے کہ من اتقی، جو کوئی تقوی کرے۔ کہ وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ جب احرام باندھ لیتے تھے، حج کرتے تھے تو احرام باندھ لیتے تھے تو وہ پھر اس طرح سے دیواریں پھیلان کے کہتے تھے ہم کعبے کی طرف کمر نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے وہ پچھلی طرف سے آئیں گے، تو دروازے کی طرف سے نہیں آتے جاتے تھے، وہ دوسری طرف سے دیواریں پھیلان کر آتے تھے، پیچھے کی طرف سے ہو کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھلائی نہیں ہے، بھلائی کو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر تقوی کرو، تقوی کرو کہ رب تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، سب اس کی قدرت کے نظام چل رہے ہیں۔ تو تم کیا کرو؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ اپنے گھروں میں اس کے دروازے سے۔ جب اپنے گھروں میں آتے، خانہ کعبہ میں جاتے تو دیواریں پھلانگ کے جاتے، گھروں میں آتے تو پھر اپنے اس کے پشتوں سے پیچھے کی طرف سے ہو کے آتے تاکہ ہم خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ کمر نہ کریں۔ تو اس طرح جب گھروں میں آتے تو پیچھے کی طرف سے ہو کے آتے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھلائی نہیں ہے، بلکہ تقوی کرو اور اپنے گھروں میں آؤ من ابوابہا، اس کے دروازے سے، یعنی اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی تم اپنے اندر آؤ اور دروازوں سے ہی تم سینے کعبہ میں آؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قیامت کا یقین کرنا، اللہ کے احکام ماننا، یہ تقوی ہے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور یہ بہتر ہے، یہ بھلائی ہے، نہ کہ یہ بھلائی ہے کہ تم صرف کمر نہ کرو، بھئی ہم ادھر کمر نہیں کر سکتے، کمر کا کیا قصور ہے، تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، تم ادب احترام دلوں سے بجا لاؤ، دل دماغ سے وہ احکام قبول کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے ذریعے سے۔ اور کیا کرو؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم لڑو یا جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو قتل کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تمہیں قتل کرتے ہیں یا تم سے فتنہ پھیلاتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ حد سے بڑھو، ان کے ساتھ تم جنگ کرو، جہاد تو کرو لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ نہ تم عورتوں کو مارو، نہ بچوں کو، نہ بزرگوں کو مارو، اور اگر وہ آرام سے امن سے رہیں تو پھر بھی ان کو نہیں مارنا۔ جاؤ میدان جنگ میں آئیں، دین کو نقصان پہنچائیں یا تمہارے اوپر تلوار اٹھائیں تو تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی تم زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو اصولوں کے ساتھ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، اور نکال دو ان کو جہاں جیسا کہ نکالا تم کو، والفتنہ، اور فتنہ اشد من القتل، زیادہ سخت ہے۔ فتنہ جو ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور ان سے جنگ اسی طرح کریں جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں۔
اور بغیر اصولوں کے جنگ نہیں کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ بغیر دعوت دیے جنگ کرنا، جو کفار جزیہ پر راضی ہو جائیں انہیں قتل کرنا وغیرہ، یہ سب منع ہے۔ معلوم ہوا کہ ذاتی دشمن کو معاف کرنا اچھا ہے، مگر قومی اور دینی دشمنوں سے بدلہ لینا ضروری ہے، کیونکہ انہیں معاف کرنا قوم یا دین کو برباد کرنا ہے۔ ذاتی معاملات میں معافی بہتر ہے کہ وہ لوگ جو منافقت کرتے ہیں، اندر رہ کے شرارتیں کرتے ہیں، اندر رہ کے جماعت کے اندر، پارٹی کے اندر رہ کر فتنہ پھیلاتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن جو لوگ اسلام لائے وہ مکہ میں رہے، جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا یا تو وہ قتل ہوئے، جیسے ابن خطل وغیرہ بھاگ گئے، جیسے حضرت اکرمہ جو بعد میں واپس آ کر ایمان لائے۔ سے معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کفار کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، حجاز میں صرف مومن رہیں۔ تو اس طرح سے مومن جو ہیں وہی رہیں گے مکہ مدینہ میں، اور جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، کفار ہیں، ان کو نکال دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، تاکہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ پھر اور نہ تم قتل کرنا ان کو مسجد الحرام کے نزدیک، یہاں تک کہ وہ اگر قتل کرے تم کو اس میں، پھر اگر وہ قتل کرے تم کو تو تم بھی ان کو قتل کرنا۔ یعنی اس سے مراد کعبہ معظمہ ہے کہ یا وہ مسجد میں جس میں کعبہ واقع ہے، اس سے نزدیک حرم شریف کے حدود میں جو مکہ معظمہ ہے، کئی کئی میل جو طرفہ ہیں، حدود حرم کا یہ ادب دکھایا گیا ہے کہ وہاں جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، اس لیے کہ وہاں اس مجرم کو سزا نہیں دیتے جو باہر سے جرم کر کے وہاں پناہ لے لے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، پھر بھی وہ باز نہیں آتے، تو پھر مجبوراً تم کو بھی تلوار اٹھانا پڑے گی، اس لیے پھر ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں نہیں، کیونکہ کافر کی بخشش نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بھی یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ان کے ساتھ گناہ جو ہے وہ سارے گناہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کر لیے تھے انہوں نے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اگر وہ آپ کو اتنا زیادہ وہ تنگ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے تلوار اٹھا لی ہے، حرم کے اندر اٹھا لی ہے کہ حرم میں تلوار نہیں چلانی ہے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اگر انہوں نے اٹھا لی تلوار، انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا، جنگ کا ارادہ کر لیا، تو پھر آپ کو بھی وہاں پر چاروں نے چار ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح جزاء الکافرین، یہ سزا ہے کافروں کی، کیونکہ وہ کافر ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ اس وقت گھیرے میں بھی آ گئے یا مان گئے تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اب ہم کلمہ پڑھیں گے تو کفر نہیں کریں گے، تو اس طرح سے ان کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا بڑا مہربان ہے، کیونکہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، کریم ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ تم زیادہ شش و پنج میں نہیں جاؤ کہ اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اگر اور اقرار کر لیا تو فوراً تم لوگ ان کو معاف کر دو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نشتوں کا حال جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن دوسری صورت میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ قتل کرو ان کو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جتنا فتنہ پھیلانے والے ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اگر وہ من سے رہ رہے ہیں پھر نہیں چھیڑنا ان کو، لیکن اگر وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، دین میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، آپ کے ملک میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو ان کو تم قتل کرو یہاں تک کہ سارا فتنہ ختم ہو جائے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آئیں، پھر دوبارہ وہی بات، پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ، پھر نہ تم زیادتی کرنا، پھر سرکشی نہ کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، جو ظالم لوگ ہیں ان پر، جو دوسرے لوگ ہیں جو امن سے رہیں گے ان کو تم نے نہیں چھیڑنا۔
کیونکہ الشہر الحرام بالشہر الحرامی والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے، کہ جو حرمت والے مہینے ان میں قصاص ہے۔ فمن اعتدی، پر جو کوئی حد سے بڑھے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم بھی حد سے بڑھو، علیہ اس پر، بمثلی اس کی مثل ما اعتدی جس طرح سے وہ حد سے بڑھے تھے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کہ حرمت والے مہینوں کا احترام وہ بھی کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی ہے، اور یہی حرمت والے مہینوں کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہا، لیکن جب وہ بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے، تو حرمت والے مہینوں کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ جس میں قصاص بھی رکھا گیا ہے، تو پھر وہ حد سے بڑھے تم پر، تو تم بھی پھر حد سے بڑھو، پھر تمہیں اجازت دی گئی کہ ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا، تم نے ظلم نہیں کرنا، نہ تم نے ظلم برداشت کرنا ہے، بس تم حد سے بڑھو، کس طرح سے؟ جس طرح وہ تم پر انہوں نے زیادتی کی ہے، اسی طرح مثل اسی کی، یعنی اسی طرح رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا، حد سے نہیں بڑھنا تم نے، بلکہ برابر حساب رکھنا ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ جب اب جنگ کے عالم میں ہو تب بھی اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھا جائے، تمہارے پاس طاقت ہو تو ظلم نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے، فرمان مصطفیٰ کو پیش نظر رکھا جائے، یہ پرہیزگاری ہے کہ ہر لمحہ ہر آن ہمیں دیکھنا ہے کہ اب اس وقت ہم چاہے روزے کی حالت میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، ہم کسی کی کفالت میں ہیں، کوئی ہماری کفالت میں ہے، ہم دیس میں ہیں، ہم پردیس میں ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم حضر میں ہیں، ہم عبادت میں ہیں، ہم کوئی فرضی عبادت کر رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، حقوق اللہ میں ہیں یا حقوق العباد میں ہیں، ہر حال میں ہمیں اس حال میں رہنا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ، یعنی بچانا ہے اپنا دامن، کس طرح ہمیں کس حد تک رہنا ہے، کس کام میں کس حد تک ہمیں جانا ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو بِأَیْدِیکُم تم اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّخْلُقَ ہلاکت کی طرف، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالو، واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، جو خرچہ کرتے ہو تم مال، ایک تو زکوٰۃ کے نام پر دیا جاتا ہے، پھر صدقہ خیرات کے نام پہ دیا جاتا ہے، کسی کی مدد کی جاتی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، کسی کی خفیہ طور پر امداد کی جاتی ہے، کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے، جو بھی کام تم کرتے ہو اس طریقے سے کرو کہ اپنے لیے بھی بچا کے رکھو اور دوسرے کی بھی مدد کرو، یہ نہ کرو کہ سب لٹا دو، تم صدیق اکبر بن نہیں سکتے ہو کہ اپنے آپ کو پھر بیٹھ کے پچھتاتے رہو کہ ہمارے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، نہیں، ایسا بھی نہ کرو، اپنے فیملی کا، اپنے گھر والوں کا حق پہلے رکھو اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تھوڑا ہے تو تھوڑا خرچ کرو، زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرو، کیونکہ احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے بھانجے کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا، کیونکہ امت کی ماں ہے، نذرانے آتے، خدمت میں تحفے آتے، جو کچھ بھی آتا وہ سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا جاتا، غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ تو آپ کے بھانجے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے عرض کی اماں جان آپ اتنا لٹا دیتی ہیں، اتنا لٹا دیتی ہیں، کچھ رکھتی ہی نہیں ہیں، سارا ہی لٹا دیتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن ان سے ناراض رہی، تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اماں جان مجھ سے غلطی ہوئی، معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر رہی ہوں،
یعنی اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، تو میں اس کا غضب ٹھنڈا کر رہی ہوں اور تم ہو کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک کر غضب کو بھڑکانا چاہتے ہو۔ اس پر انہوں نے معافی مانگی۔ تو اس طرح کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا احسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے صحت دیا تو اسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، علم دیا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال دیا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اولاد دیا تو اسے اللہ کے راستے کے دین پر ڈالیں۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، زبان ہے، سوچ ہے، دماغ ہے، قلم ہے، کچھ بھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی خرچ کرنے والا اور محسنین کی جماعت میں شامل فرمائے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔